अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का बुनियादी मकसद इमरान खान की रिहाई है या इमरान खान तक रसाई? इस अहम सवाल पर कल हमने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी से होने वाली गुफ्तगू की अहम तफसीलात प्रोग्राम में आपके सामने रखी थी, मगर उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि वजीर आला सोहेल आफरीदी ने हमसे गुफ्तगू में लॉन्ग मार्च का मकसद वाजे करते हुए बताया था कि इस लॉन्ग मार्च का मकसद इमरान खान की रिहाई नहीं बल्कि इमरान खान तक रसाई है। इमरान खान की रिहाई आईन और कानून के मुताबिक अदालतों से होगी। वजीर आला सोहेल आफरीदी की इस गुफ्तगू के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने हंगामा खड़ा कर दिया और सोहेल आफरीदी से मुतालबा किया गया कि वो वाजे करे कि इस लॉन्ग मार्च का असल मकसद क्या है, जिस पर वजीर आला के डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन यार मोहम्मद खान ने पहले तो दावा किया कि यह खबर हकायक के मुनाफी है। सोहेल आफरीदी ने ऐसी कोई बात ही नहीं की, मगर जब एक सारिफ ने यार मोहम्मद खान को इंटरव्यू का हवाला दिया तो यार मोहम्मद खान ने वही बात दोहरा दी जो सोहेल आफरीदी ने हमसे कही थी। पहले सुनिए कल हमने प्रोग्राम में क्या बात की। वजीर आला सोहेल आफरीदी ने कल केपी हाउस में होने वाली तफसीली मुलाकात में हमें बताया कि 27 सितंबर को शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च वन डे इवेंट नहीं होगा और अब वो इस्लामाबाद आकर वापस नहीं जाएंगे। हमने सवाल किया कि इस लॉन्ग मार्च का मकसद इमरान खान की रिहाई है या मकसद कुछ और है। सोहेल आफरीदी ने कहा कि इस लॉन्ग मार्च का मकसद इमरान खान की रिहाई नहीं बल्कि इमरान खान तक रसाई है, क्योंकि इमरान खान की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक होगी। सोहेल आफरीदी ने हमें कहा था कि इमरान खान की रिहाई अदालतों के जरिए होगी। लॉन्ग मार्च का मकसद इमरान खान के आइनी और कानूनी हकूक को बहाल करवाना है, जबकि यार मोहम्मद खान ने भी कहा कि इमरान खान अदालतों के जरिए ही रिहा होंगे और खुद इमरान खान भी यही बात करते रहे। अगर केस आइन और कानून के मुताबिक चलाए जाएं तो इमरान खान पहली ही पेशी पर तमाम केसेस से बरी हो जाएंगे। ये पूरा मामला क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और केपी में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शफीउल्लाह जान ने। शफी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सोहेल आफरीदी साहब, चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च होगा इस्लामाबाद की तरफ, और 2 रोज़ पहले जब मेरी उनसे मुलाकात हुई मैंने उनसे पूछा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान तक हमें रसाई नहीं मिल रही, उनको जो मेडिकल सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही और हम इसके लिए एहतजाज करेंगे। जब मैंने उनसे ये भी पूछा कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या आपका मौक़िफ़, उन्होंने कहा ये तो कानूनी और अदालती मामला है, रिहाई उनकी अदालतों से ही होनी है। लेकिन जब मैंने ये स्टोरी की तो उसके बाद आपके सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आपकी पार्टी को ही फेस करना पड़ रहा है। ज़रा वजाहत करेंगे क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इस एहतजाज का, इस लॉन्ग मार्च का? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए शहजाद साहब, जहाँ तक लॉन्ग मार्च का सवाल है तो 27 सितंबर को जो अनाउंस हो चुका है उसका अल्टीमेट गोल तो रिहाई है। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि इमरान खान साहब के केसेस नहीं सुने जा रहे, इमरान खान साहब कोई रसाई नहीं है, बहनों से मुलाकात नहीं हो रही, इस तरह मेडिकल कोई वहाँ पे तबी सहूलत नहीं मिल रही, ज़ाती डॉक्टर की रसाई नहीं है। और आपने सोहेल आफरीदी साहब की स्पीच में भी सुना होगा कि जब ये केसेस सुने जाएंगे मेरिट के ऊपर तो अगले आधे घंटे में जो है वो इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। तो इस लॉन्ग मार्च का जो अल्टीमेट गोल है वो तो रिहाई है। आपने देखा होगा कि इस वक्त तो हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, एहतजाज इसलिए हो रहा है ना कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही, एहतजाज किया भी इसलिए जाता है कि आपकी बात कोई नहीं सुन रहा। आपने देखा होगा कि हमने धरना दिया हाई कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, अडियाला के सामने, पीएम से बात की, चीफ जस्टिस को कॉल्स की, एक इवेंट में चीफ जस्टिस के सामने सारा मुकदमा रखा, लेकिन किसी भी स्टेज पे इस मुल्क में हमारी सुनवाई नहीं हुई। आखिरी ऑप्शन बचा है लॉन्ग मार्च का। 27 सितंबर को हम पेशावर से निकलेंगे, इंशाल्लाह 20 लाख लोगों के साथ हम निकलेंगे और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में 20 लाख लोगों के साथ हम पेशावर से 20 लाख लोगों के साथ निकलेंगे। और ये सिर्फ एक पॉइंट पे, हम तो केपी से इस्लामाबाद आएंगे, इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ जगहों पे मुल्क बंद होगा। और हम प्लान इस तरह कर रहे हैं कि हम सिर्फ एक जगह पे नहीं होगी, पूरा मुल्क में कई जगहों पे लॉन्ग मार्च के जो असरात है वो आपको दिखाई देंगे। सही। और मैं दोबारा उस मीटिंग का अहवाल दूं क्योंकि आप भी वहाँ पे मौजूद थे। ऑब्जेक्टिव्स तो उस वक्त यही बताए गए थे ना कि देखिए इमरान खान को जो उनकी तबीयत के हवाले से, और अब तो उसके बाद मजीद अपडेट भी आई है कि शायद उनकी तबीयत बेहतर नहीं है, तो डॉक्टर तक रसाई चाहिए, उनके वकला, उनकी बहनों, ये रसाई चाहिए। और ऑब्वियसली अल्टीमेट गोल तो आपका एक है कि उनकी रिहाई के लिए मामला है। लेकिन अगर इस दौरान मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत इंगेज करती है आपसे और कहती है कि ठीक है डॉक्टर्स आ जाते हैं, बहनों से मुलाकात हो जाए, पार्टी मेंबर्स मिल ले, वकला मिल ले, तो फिर क्या होगा इस एहतजाज का? देखिए अब इस मार्च को सिर्फ इमरान खान साहब रोक सकते हैं। वो मुलाकातें खुलती हैं, कोई मुलाकात उनसे होती हैं तो वो मैसेज बाहर आएगा। अगर इमरान खान साहब चाहते हैं कि 27 सितंबर की जो मार्च है उसको आप 31 अगस्त पे करें,
تو ہم 31 اگست پہ کریں گے. اگر وہ کہے اس مارچ کو آپ نومبر میں لے جائیں تو ہم نومبر میں لے جائیں گے. لیکن ابھی تو آپ نے عمران خان سے پوچھ کے فیصلہ نہیں کیا. نہیں, ہمارے پاس تو ابھی تو کوئی راستہ نہیں بچا نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تو ہم نے اس لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن بچی نہیں ہے. دیکھیں, لانگ مارچ آخری آپشن ہوتا ہے, سڑکوں پہ آنا آخری آپشن ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. شفیع صاحب, آپ کے یہاں کیا کلیئرٹی نہیں ہے, وضاحت نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی آبجیکٹو کیا ہے؟ کیونکہ گوہر صاحب مختلف موقع پہ مختلف بات کرتے رہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم رہائی کی بات کر رہے تھے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹرز کی سہولت ہے وہ ان کو فراہم کی جائے. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ احتجاج جاری رہے گا, جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے. تو کیا کلیئرٹی نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کرنا کیا ہے؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا جیل سے نکلوا لیں گے ان کو, پھر جب یہاں پر آئے تھے 26 نومبر کو تو کلیئرٹی نہیں تھی کہ کیا کریں گے, کب اٹھیں گے یہاں سے. یہ مسئلہ ہے. دیکھیے, یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی نہیں ہے, یہ اس پہ ہفتے بھی لگ سکتے ہیں, اس پہ مہینے بھی لگ سکتے ہیں. ہم تمام تر لاجسٹک کے ساتھ موو کریں گے, ہم عوامی پریشر بڑھائیں گے. دیکھیے, عام پاکستانی کو بھی اب نکلنا پڑے گا. دیکھیں, اگر بنگلہ دیش میں نظام تبدیل ہوا, اگر نیپال میں نظام تبدیل ہوا, کیا انڈیا میں ایک سکسیس سٹوری آپ کے سامنے آئی تو عام لوگ جو تھے وہ سڑکوں پہ تھے. جب آپ کے عام لوگ سڑکوں پہ ہوں گے, ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوں گے, ایک عوامی پریشر بنے گا, تو یہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. پارٹی میں یونٹی چاہیے, لیکن یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ ایک کوئی بیان آتا ہے جو, اور میں تو اپنی بات پہ اوبیسلی قائم ہوں, تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ اٹیک کرنے لگتا ہے کہ یہ کیا بات کر دی. جہاں تک آپ بیان کی وضاحت کرتے ہیں, لیکن شاید یہ موقع بھی نہیں دیا جاتا آپ کو یا چیف منسٹر صاحب کو کہ بیان کی وضاحت کر دیں, شاید کچھ اور ان کے مقاصد ہو, لیکن سوشل میڈیا آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے. دیکھیں, پہلی بات یہ کہ جہاں تک آپ کی بیان کی بات ہے, آپ ایک اب آپ نے مطلب جرنلسٹ, آپ کا ایک نام ہے جرنلزم میں پاکستان کے صحافت میں, شاید سی ایم صاحب آپ کو میسج صحیح طریقے سے کنوے نہ کر سکے, یا شاید آپ نے صحیح طریقے سے اس چیز کو آپ تک وہ پہنچ نہ سکی. بات بڑی واضح ہے کہ الٹیمیٹ گول رہائی ہے. جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے, میں نے کل بھی ایک چینل پہ یہ بات کہی ہے کہ دیکھ کہ 27 سپٹمبر تک تمام لوگ ہمارے متحد ہو جائیں, چاہے وہ ہماری اندر کی لیڈرشپ ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے, چاہے ہمارے کچھ لوگ چاہے فیملی ممبرز ہیں, بہنیں عمران خان سب A to Z, چاہے ہمارے کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ویلاگز کرتے ہیں, تمام لوگوں کو 27 سپٹمبر تک متحد ہونا چاہیے, کیونکہ تحریکی ڈسپلن, اتحاد اور اتفاق سے ہی کامیاب ہوتی ہیں. ہاں, ہر بندے کو پاکستان پہنچنا چاہیے 27 سپٹمبر تک, کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک ہے. اور یہ احتجاج آپ کا عدالتوں پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ہے کہ عمران خان کے کیسز لگائے جائیں اور میرٹ پہ لگائے جائیں. عوامی پریشر بڑھائی اس لیے رہے ہم کہ اگر کیسز لگیں گے, کیسز میرٹ پہ سنے جائیں گے, اگلے آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. دیکھیے, میں نے جیسے پہلے بنگلہ دیش اور نیپال کی مثال دی, یا ایون ابھی جو کاکروچ کے ساتھ آپ کاکروچ پارٹی جو ہے, ہم تو اپنے نوجوانوں کو اقبال کا شہین کہتے ہیں. ہم نے ابھی سیمینارز کرنے ہیں, ہم نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز جانا ہے, ہم نے پنجاب آنا ہے, سندھ جانا ہے, بلوچستان جانا ہے. ہم پوری تیاری کے ساتھ 27 سپٹمبر کو نکلیں گے. دیکھیے شہزاد صاحب, ہمارے پاس بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ہم کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑنا چاہتے. لیکن اگر حکومت اس دوران آپ سے انگیج کرتی ہے, دیکھیں انگیج کرتی, تو آپ کا مطالبہ ان سے کیا ہوگا؟ دیکھیں, میں نے شروع اب تک آپ کا مطالبہ جب ہر منگل کو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسس دیا جائے. دیکھیں, ایکسس تو ہمارا مطالبہ ہے. دیکھیں, ملاقاتیں تو پچھلے 9 مہینے سے بند ہیں, 2 سال سے تو ہم نے کوئی تحریک نہیں چلائی. 26 نومبر کے بعد اسی چوک پہ جب ہماری شہادتی ہوئی, اس کے بعد تو تحریک انصاف نے کوئی تحریک نہیں چلائی, کوئی آفیشیل کال نہیں ہوئی. تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں, 9 مہینے افریدی صاحب کو ہو گئے ہیں, پہلی دفعہ انہوں نے آفیشیل کال حکومت جیسے انگیج کرتی ہے, کیونکہ میں مسلسل یہ نون لیگ کے لوگوں سے سوال کر رہا ہوں, تو کیا مطالبہ کریں گے ان سے؟ 2 سال میں ہم نے کوئی تحریک نہیں چلائی, لیکن سختیاں مزید سخت ہوتی گئی, کوئی لچک نہیں دکھایا گیا, ایون ملاقات تک بند کر دی گئی, طبی سہولت تک بند کر دی گئی ہے. دیکھیں, اب اس چیز کو صرف عمران خان صاحب روک سکتے ہیں, اس کے لیے ملاقاتیں کھولنی پڑیں گی. میں نے اس دن سی ایم صاحب سے بھی کہا تھا کہ ماضی میں عمران خان بھی کئی مرتبہ احتجاج کر چکے ہیں, حکومت میں جب آئے, جب حکومت چلی گئی اس کے بعد بھی, اور جب حکومت میں آئے نہیں تھے اس سے پہلے بھی کچھ ایسے احتجاج تھے جس میں باقاعدہ لگتا تھا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ہے, لیکن جو آبجیکٹو تھا ان کا وہ حاصل نہیں کر سکے تھے اس میں, کہ حکومت گرانی ہو نواز شریف کی, یا 2022 میں جب انہوں نے مئی میں احتجاج کیا, لانگ مارچ کیا, تو الیکشنز کے لیے کر رہے تھے, وہ ان کو نہیں ملے. تو جب عمران خان اپنے آبجیکٹو نہیں حاصل کر سکے احتجاج سے, دھرنے سے, علی امین گنڈا پور نہیں کر سکے, آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیں, ہم تو پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں, ہم 3-4 دنوں کی ایکٹیویٹی کے لیے بھی نہیں آ رہے. خان صاحب 126 دن بیٹھے تھے, جی پھر بھی استعفیٰ نہیں دیا نواز شریف نے. دیکھیں, جتنی آپ کی مطلب بڑی سٹرگل ہوتی ہے اتنی زیادہ مشکلات آتی ہیں. ہم نے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے. اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے عمران خان صاحب 1000 دن سے جیل میں ہیں.
اگر وہ چاہتے تو کوئی بھی ڈیل کر سکتے, کسی ملک بھی جا سکتے تھے, لیکن وہ وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں. جیسے وہ ڈٹے ہوئے ہیں تو باہر 90% عوام بھی ان کی پیچھے کھڑی ہے. اب جو یہ 90% عوام ہے ان کو ہم نے سڑکوں پہ لے کے آنا ہے اور اس نظام کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرنا ہے. اور مقام کیا ہوگا آپ کے احتجاج کا؟ ہم اڈیالہ جائیں گے یا اسلام آباد آئیں گے؟ دیکھیں کے پی سے تو ہم اسلام آباد انٹر ہوں گے, باقی ملک میں بھی کئی جگہوں پہ احتجاج ہوں گے, کئی جگہوں پہ ملک بند ہوگا. یہ ایک جگہ نہیں ہوگی اس بار. ہم ضرور اسلام آباد پہنچیں گے, شاید باقی لوگ اسلام آباد نہ آئیں. اور آپ کو اچھی طریقے سے اندازہ ہوگا کہ حکومت کی اس پہ کیا پوزیشن ہے. ابھی رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ ہم احتجاج اسلام آباد کی طرف نہیں ہونے دیں گے, یعنی کہ آپ کو کے پی سے شاید ایگزٹ ہی نہیں ہونے دیا جائے. اٹک پہ رکاوٹیں ہوں, دوسری جگہ پہ رکاوٹیں ہوں, تو پھر اس کو کیسے عبور کریں گے؟ اور اگر آپ نے عبور کر بھی لیا جیسے پہلے ہوا تھا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک تصادم ہوگا حکومت کے ساتھ, کیونکہ حکومت تو اس وقت جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ گھٹنے نہیں ٹیکیں گے, حکومت بھی کہتی ہے کہ کسی بھی گروہ کے آگے ہم گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. دیکھیں پہلی بات یہ کہ اسلام آباد ان کی ملکیت نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے ملک بند کرنے آ رہے ہیں تو پھر وہ کہیں گے نہیں, تو لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کریں گے. شہزاد صاحب ان کی ملکیت تو نہیں ہے, ان کو کوئی وراثت میں تو نہیں ملا اسلام آباد. ہم قانون اور آئین کے دائرے کے اندر پرامن احتجاج کے لیے آ رہے ہیں, جو ہمارا حق ہے, جو ہمیں آئین دیتا ہے, قانون دیتا ہے. ہاں ہمیں پتہ ہے. پھر ایک کوئی مخصوص جگہ بیٹھ جائیں, سوسائٹی کو تنگ نہ کریں, یہ پھر یہ تو رائٹ ہے نا ان کا. آئین اور قانون تو معطل ہے, ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم پھر بھی اسی قانون اور آئین کے اندر رہ کے پرامن احتجاج کریں گے. اب سن لیں, یہ کنٹینر بھی رکھیں گے, یہ خندقی بھی کھودیں گے, یہ شیل بھی ماریں گے, یہ ربر بلٹس بھی ماریں گے, اور یہ ان دا اینڈ آف دا ڈے یہ گولی بھی ماریں گے. یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں ہیں. لیکن 26 نومبر کو ہم تیار نہیں تھے. 26 نومبر کو ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ریاست ہمارے اوپر گولی چلائے گی. وہ گولی جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے خریدی گئی ہے, وہ آپ کیسے کسی سیاسی جماعت کے کارکنوں پہ چلا رہے ہیں؟ کس طرح پاکستانی شہری پہ ایک فورسز جو ہے یا جو موجودہ حکومت ہے وہ کیسے گولی چلا سکتی ہے؟ نہیں تو اب جب آپ کہتے ہیں کہ ہم تیاری سے آئیں گے تو کیا مطلب آپ جوابی وار کریں گے؟ ہم کوئی جوابی وار نہیں کریں گے. ہم پرامن طریقے سے آئیں گے, یہ گولی بھی چلائیں گے تو ہم پرامن رہیں گے, لیکن ہم واپس نہیں جائیں گے. لیکن دیکھیں حکومت پھر یہ بھی کہے گی نا, ٹھیک ہے احتجاج آپ کا حق ہے, لیکن کسی اور کی زندگی متاثر ہو رہی ہو آپ کی رکاوٹ کی وجہ سے, آپ کے احتجاج کی وجہ سے, تو وہ بھی اس شہری کے ساتھ ناانصافی ہے, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دوبارہ کوشچن کریں آپ. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے احتجاج آپ کا حق ہے, کسی ایک جگہ پہ جا کے آپ بیٹھ جائیں کسی گراؤنڈ میں, وہاں احتجاج کریں, لیکن سڑکیں بند کریں گے تو لوگوں کی زندگی متاثر ہوگی, یہ ہم نہیں کرنے دیں گے آپ کو. دیکھیں اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے نا انشاءاللہ, اتنے لوگ کہ یہ نہ گولی چلا سکیں گے اور نہ ہی ہمیں یہ کوئی جگہ پہ کہیں گے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں. اتنے لوگ ہم نکال کے لائیں گے. ہم 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ پشاور سے نکلیں گے, اور جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھتا جائے گا لوگ اس کو جوائن کرتے جائیں گے. اس سسٹم سے لوگ تنگ آ چکے ہیں, صرف چنگاری کی انتظار ہے. اور انشاءاللہ آپ 27 سپٹمبر کو دیکھیں گے کہ یہ جو ہم لوگ لے کے آئیں گے تمام نوجوان ہوں گے. ہم نے نوجوانوں پہ فوکس کرنا ہے, ہم نوجوانوں کو نکلنے کی ترغیب دیں گے. ہم جائیں گے یونیورسٹیز میں سیمینار کرائیں گے, اور وہاں سے جب 20 لاکھ لوگ نکلیں گے تو ہمیں بتا دیں کہ اسلام آباد میں ہم یہ کون سی جگہ دیں گے جہاں پہ 20 لاکھ لوگ بیٹھ سکیں. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں لوگ اتنے ہوں گے کہ کسی گراؤنڈ میں وہ فٹ ہی نہیں آئیں گے. تو مجھے بتائیے گا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے کیا کوئی مزید اپڈیٹ آئی ہے؟ انتظار پنجوتر صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا جو کہہ رہے تھے کہ اطلاعات اچھی نہیں ان کے صحت کے حوالے سے. کیا اپڈیٹ ہے اور یہ اپڈیٹ کہاں سے آئی ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک کیا سرائی ہو رہی ہے کہ شاید 27 کی ڈیٹ اور آگے بڑھا دی جائے, یعنی کہ جلدی احتجاج ہو, اور اس پہ شاید کوئی ہنگامی اجلاس بھی بلایا گیا ہے. دیکھیے بالکل آج اجلاس اس پہ بلایا گیا, اس ایشو پہ تو نہیں بلایا گیا, بیماری کی ایشو پہ, لیکن اجلاس تحریک انصاف کے لیڈرشپ کا اجلاس آج رات کو ہونا ہے. صحیح. ابھی تک ہمیں کوئی ایسا میسج نہیں ملا. صحت کے حوالے سے گور صاحب کا ٹویٹ بھی دیکھا ہوگا, اور یہ چیز فیملی بھی, مطلب صحت کا معاملہ فیملی بھی دیکھتی ہے. جی, بشرا بی بی سے ملاقات بھی ہوئی ہے, تو ایسا کوئی میسج ہمیں نہیں ملا. صحیح ہے. اور یہ بتائیے گا کہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اس احتجاج میں مکمل طور پہ آپ کے ساتھ ہوگی؟ بالکل 100% متفق ہیں ہمارے لائے عمل کے ساتھ. ان کو مشاورت میں بالکل انگیج کیا گیا. علامہ صاحب میرے خیال میں ملک سے باہر تھے, اچکزئی صاحب بلوچستان میں تھے. 27 تاریخ پہ ہماری لیڈرشپ, ہماری الائنس تحریک تحفظ آئین پاکستان سب متفق تھے, اور انشاءاللہ یہ ہم ایز الائنس آگے بڑھیں گے. اور کیا جے یو آئی سے کوئی بات ہوئی ہے آپ کی اس حوالے سے کہ وہ بھی احتجاج کو جوائن کریں؟ ہم بڑی کلوز ٹچنگ میں ہیں ان کے ساتھ. وہ ریٹن فارم میں چیزیں مانگ رہے ہیں. ہماری بھی خواہش ہے کہ چیزیں ریٹن فارم میں ہوں. اعتماد کا فقدان یہاں بھی ہے. ان کے ڈائریکٹ ٹاپ لیول یعنی فضل الرحمان صاحب سے بات چیت ہوئی ہے؟ بالکل ان سے بھی ہو رہی ہے. اسد کیسر صاحب چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں, گور صاحب لیڈ کر رہے ہیں. تو ہم بالکل کلوز ٹچ اپ میں ہیں ان کے ساتھ, اور ہمیں امید ہے کہ وہ 27 والے مارچ میں
ان کے ساتھ ساتھ کئی اور جماعتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی. علی امین گنڈا پور بھی ساتھ ہوں گے؟ بالکل ہوں گے, وہ تحریک کا انصاف کا حصہ ہیں, ان کو ہونا بھی چاہیے. اور اس دن مجھے سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی بھی اگر اس اپوزیشن الائنس کو جوائن کرنا چاہتی ہے تو وہ کرے. امکان اس بات کی کمی ہے لیکن کوئی بات چیت ان سے؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے رابطہ کیا ہے ہماری لیڈرشپ کے ساتھ. ہم نے ان سے ابھی ہماری اندرونی مشاورت ہو رہی ہے, آج رات کو اسی پہ بھی بات ہوگی. ابھی ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے ان سے رجوع کرنا ہے نہیں کرنا, لیکن اس رجوع کے لیے ان کو اس نکاح سے باہر آنا پڑے گا. آئینی عہدے چھوڑنے چاہیے ان کو. اس کے بعد یہ جو اقتدار کی بس ہے, یہ جو نظام ہے جس کو انہوں نے بھی کندھا دیا ہوا ہے, ان کے ووٹ سے یہ حکومت قائم ہے. پچھلے بجٹ میں بھی انہوں نے اس بجٹ کو ووٹ دیا ہے. اس تمام تر چیزوں سے باہر آنا پڑے گا. ہم بالکل لیکن جو اپروچ کیا آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نے, اسی مقصد کے لیے کیا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں اس بارے میں کہ حکومت سے باہر آ کے اپوزیشن جوائن کریں؟ بالکل, انہوں نے اس بات پہ ہمارے ساتھ بات چیت کی ہے, اچھا, ہماری لیڈرشپ کے ساتھ. لیکن ہماری لیڈرشپ نے اور ہماری پارٹی نے ابھی تک اس پہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے ان کو انگیج کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور ونس اگین, چاہے آپ پی ٹی آئی لے لیں, ٹی ایل پی لے لیں, کوئی اور جماعت لے لیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس حکومت کا تھریش ہولڈ بہت کم ہے. وہ گھٹنے نہیں ٹیکیں گے, وہ دباؤ میں نہیں آئیں گے, یہ وہ دکھا رہے ہیں بار بار. ٹھیک ہے, اب تک تو ہمارے سامنے یہی ہے, پھر بھی آپ آگے بڑھیں گے. 20 لاکھ لوگوں جب آئیں گے تو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. عمران خان نے کہا تھا 10 لاکھ لوگ ہوں گے, 10 لاکھ موٹر سائیکلیں ہوں گے. وہ آپ کے لیڈر تھے, آپ ان سے زیادہ پاپولر نہیں ہیں, وہ نہیں نکال سکے تھے. دیکھیں, اور 2014 میں تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ سپورٹ بھی تھی, تب بھی نہیں نکال سکے. عمران خان صاحب سے زیادہ پاپولر کوئی بھی نہیں ہے. تو وہی کہہ رہا ہوں, 20 لاکھ لوگ آج تک وہ بھی نہیں نکال سکے. اب سن لیں, یہ جو لوگ نکلیں گے نا, یہ انہی کے لیے نکلیں گے. ان کو موبلائز ہم نے کرنا ہے. یہ لوگ عمران خان صاحب کے نام پہ نکلیں گے, ان کی رہائی کے لیے نکلیں گے. یہ جگہ یاد رکھنا, ہم پشاور سے 20 لاکھ نوجوانوں کے ساتھ نکلیں گے, اور جب 20 لاکھ لوگ اسلام آباد پہنچیں گے تو یہ نظام گھٹنے ٹیکنے میں مجبور ہو جائے گا. شفیع صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, مزید بات کریں گے. ویلکم بیک. موجودہ دور میں جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی, بلکہ آج کے دور میں بیانیہ بھی جنگ کا ایک اہم ہتھیار بن چکا ہے. کسی ملک کو خطرہ بنا کر پیش کرنا, اس کے بارے میں خوف پیدا کرنا, اور پھر اسی خوف کو جنگ کے جواز کے طور پر استعمال کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ بیانیہ سچ کی بنیاد پر ہو تو نہ صرف جنگ میں کارگر ثابت ہوتا ہے, بلکہ اس بیانیے کو پوری دنیا میں پذیرائی بھی ملتی ہے. لیکن اگر یہ بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہو تو الٹیمیٹلی یہ جھوٹا بیانیہ خود آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے. اسی جھوٹے بیانیے کے کھیل کو اسرائیل اپنے قیام سے اب تک مسلسل دہراتا چلا آیا ہے, جس کی تازہ مثال ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر احمد وحیدی سے منسوب ایک جھوٹا بیان ہے, جس کا سلسلہ بھارت سے شروع ہو کر اسرائیل پہنچا. پھر یہ جھوٹ اسرائیل کے ریاستی بیانیے کا حصہ بن گیا, اور پھر یہ جھوٹا پروپیگنڈا اسرائیل سے امریکہ پہنچا, اور پھر پوری دنیا میں پھیل گیا. اس جھوٹ کے پورے سائیکل کی دلچسپ کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیسے ایک ایرانی کمانڈر سے منسوب جھوٹ منظم انداز میں پوری دنیا میں پھیلایا گیا, اور پھر خود ایک اسرائیلی صحافی نے ہی اس جھوٹ کو بے نقاب کر کے اسرائیل کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا. اسرائیلی صحافی رونن برگمن نے اپنی تحقیقاتی سٹوری میں اس پوری ڈس انفارمیشن کیمپین کی کڑیاں جوڑتے ہوئے بتایا ہے کہ کس طرح ایک غیر مصدقہ دعوے نے مختلف ذرائع سے گزرتے ہوئے ایک بڑے ڈس انفارمیشن بیانیے کی شکل اختیار کی. یہ کہانی 5 اگست کو ایرانی کمانڈر احمد وحیدی کے ایک من گھڑت بیان سے شروع ہوتی ہے, جس میں وہ یہ تسلیم کر رہے تھے کہ ایران اپنی قومی سلامتی کے لیے ایٹمی ہتھیاروں پر کام کرتا رہے گا. ایرانی کمانڈر کا یہ بیان سب سے پہلے رتیکا نامی ایک مبینہ بھارتی ہندو قوم پرست ایکس اکاؤنٹ سے بغیر سورس آڈیو یا ویڈیو کے پوسٹ ہوا, اس لیے اسے ابتدا میں زیادہ پذیرائی نہیں مل سکی, جس کے بعد ایک بار پھر اسی اکاؤنٹ سے بغیر کوئی سورس ایرانی کمانڈر احمد وحیدی کا جھوٹا بیان شیئر کیا گیا کہ ایران اس وقت تک ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری جاری رکھے گا جب تک امریکہ اور اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں گے. مگر اس بار اس بیان کو چند ہی گھنٹوں میں موساد کامنٹری نامی ایک اور ایکس اکاؤنٹ نے بھی پوسٹ کر دیا, جبکہ یہ واضح ہے کہ 10 لاکھ فالوور رکھنے والا اس اکاؤنٹ کا اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد سے براہ راست کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا ہے. مگر اس کے صرف 33 منٹ بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے قریب سمجھے جانے والے اسرائیلی چینل 14 نے احمد وحیدی سے منسوب اس بیان کو کوٹ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی ایرانی عہدیدار نے براہ راست جوہری بم بنانے کا اعتراف کیا ہے. چینل 14 کی اس پوسٹ کو ابھی صرف 3 منٹ گزرے تھے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیٹے یائر نیتن یاہو نے موساد کامنٹری کے اس پوسٹ کو ری ٹویٹ کر دیا, اور پھر مزید 3 منٹ بعد یائر نیتن یاہو نے اسرائیلی چینل 14 کی اسی انگریزی پوسٹ کو بھی شیئر کر دیا, اور بعد میں اسرائیل کے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم اسرائیل وار روم سے بھی اسے پھیلایا جانے لگا. اور اس نے کہ صرف 2 منٹ بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے
माउंट हर्जिल के एक तकरीब में अहमद वहीदी से मंसूब इस जाली बयान का हवाला दे दिया और इस तरह एक मुबैना भारत अकाउंट से शुरू होने वाला झूठ इसराइल का सरकारी बयानिया बन गया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि हमने आज पासदाराने इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी को वाज़ेह तौर पर यह कहते सुना है कि ईरान जोहरी हथियारों की तैयारी रखने का इरादा रखता है। नेतन्याहू ने कहा कि बतौर इसराइली वजीर आजम मैं इस बात पर कारबंद हूं कि ईरान को किसी भी सूरत जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। जिसके बाद यह सफेद झूठ जो भारत से शुरू हुआ था और इसराइल ने फैलाया था वो झूठ का पहिया बनकर अमेरिका तक पहुंच गया। जब अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफीर माइक वॉल्ट्ज ने इसराइली न्यूज चैनल 14 की पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि ईरान आखिरकार वो बात तस्लीम कर रहा है जो बरसों से वाज़ेह थी, लेकिन चंद घंटों बाद उन्होंने ये पोस्ट बगैर किसी वजाहत या माजरत के डिलीट कर दी। माइक वॉल्ट्ज की जानिब से ये पोस्ट करना और फिर डिलीट करना इसलिए भी हैरानकुन है क्योंकि वो इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर रह चुके हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वो चाहते तो इस बयान की तस्दीक करवा सकते थे मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि इसके आधे घंटे बाद चैनल 14 की इस रिपोर्ट को अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के एक सियासतदान मार्क लेविन ने, जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन जमात से है, उन्होंने शेयर कर दिया। और इसी दौरान अमेरिका के एक बड़े मीडिया आउटलेट फॉक्स न्यूज ने भी इस झूठे बयान को हकीकत बनाकर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। फॉक्स न्यूज ने अपनी स्क्रीन पर यह हेडलाइन भी चला दी कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती बल्कि मजीद दिलचस्प हो जाती है क्योंकि जिस इसराइली न्यूज चैनल और एक्स हैंडल मोसाद कमेंट्री को सोर्स बनाकर यह सारा झूठ फैलाया जा रहा था, इसराइली वजीर आजम, अमरीकी सियासतदान और मीडिया जिसे बुनियाद बनाकर दावा कर रहे थे कि ईरान ने न्यूक्लियर बनाने का फैसला कर लिया है, दावा कर रहा है ईरान कि वो न्यूक्लियर बनाएगा। अब उस इसराइली चैनल 14 और एक्स हैंडल मोसाद कमेंट्री ने फॉक्स न्यूज और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को इस खबर की सोर्स बताना शुरू कर दिया। इसराइल के चैनल 14 ने एक मरतबा फिर ईरानी कमांडर के इस मनगढ़ंत बयान को नशर किया मगर इस मरतबा फॉक्स न्यूज और इसराइली वजीर आजम को बतौर सोर्स कोट कर दिया। और मज़ाक़ खेज़ बात यह भी है कि मोसाद कमेंट्री नामी वो एक्स हैंडल जिसने भारतीय एक्स अकाउंट से ये झूठा बयानिया उठाया था, उस एक्स हैंडल ने अब चैनल 14 को बतौर सोर्स पेश करना शुरू कर दिया। यानी जो अकाउंट झूठी खबर फैलाने का सोर्स था, बाद में वही अकाउंट उसी झूठे बयानिए पर उन इदारों और शख्सियात को कोट कर रहा था जिन तक ये झूठ फैलाया गया था। मगर ये सिलसिला यहां भी नहीं रुका बल्कि इसराइली वजारत खारजा की तरफ से नेतन्याहू के ईरानी कमांडर अहमद वहीदी को कोट करने वाले बयान को फारसी जबान में पोस्ट किया जाने लगा। उसके बाद भारतीय खबरसां इदारे ANI ने भी ये खबर रिपोर्ट की और ANI ने इसे इसराइली मीडिया से मंसूब कर दिया और इस तरह वो झूठ जो भारत से ही शुरू हुआ था वो मुकम्मल चक्कर काटकर दोबारा भारत पहुंच गया। और आखिर में इस झूठ पर जो मंजरनामा दुनिया के सामने आया वो ये था कि इंडिया इन्वेंटेड इट, इसराइल कंफर्म्ड इट, अमेरिका इकोड इट एंड इंडिया रिपोर्टेड दैट इजराइल सेड इट। मगर यहां सवाल सिर्फ एक जाली खबर या फेक न्यूज का नहीं है बल्कि इस खौफनाक डिसइंफॉर्मेशन सर्कल का है जिसके जरिए एक मनगढ़ंत दावा पहले खबर बनता है, फिर रियासती बयानिया और फिर पूरी दुनिया में फैलकर आखिरकार जंग के जवाब में तब्दील हो सकता है। यही मामला हमने इराक जंग में भी देखा था जब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर एक जंग मुसल्लत की गई और लाखों जानें उसमें ज़ाया हुई। इसी किस्म की एक भारतीय डिसइंफॉर्मेशन मुहिम हम पाकिस्तान के खिलाफ भी देख चुके हैं जब EU डिसइंफो लैब ने 2016 में इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से भारत के मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क को एक्सपोज किया था जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाने के लिए लाखों की तादाद में जाली न्यूज आर्टिकल्स लिखवाए गए और 15 साल तक अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी दुनिया को गुमराह किया जाता रहा। जबकि इसराइल भी कई दिहाइयों से दुनिया को ईरान का खौफ बेच रहा है। इसराइली वजीर आजम दिहाइयों से बस एक ही दावा बार बार दोहराते रहते हैं कि ईरान बहुत जल्द जोहरी हथियार बनाने वाला है। और अब जब ये खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान आबना हुर्मुज़ के मामले पर जल्द किसी हल की जानिब पहुंच सकते हैं तो एक बार फिर इसराइल की जानिब से डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का सिलसिला शुरू हो चुका जिस पर अब ईरान का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। भारत ने ईरानी सफारत खाने ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि इसराइली सहाफ़ी की रिपोर्ट इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि सोशल मीडिया पर किए गए एक गैर मुसद्दक़ा दावे को किस तरह अथॉरिटी के साथ एक खबर में तब्दील किया जा सकता है। मगर क्या ये महज मीडिया की एक गलती थी या फिर जानबूझकर एक मखसूस बयानिया तश्कील देने की कोशिश थी? अगर यह खबर इब्तिदा में किसी फर्द की गलती से सामने आई तब भी बड़े मीडिया इदारों की जानिब से इसे दोबारा पेश करने और मजीद फैलाने का तरीक़ेकार महज एक सादा सहाफ़ती गलती से आगे जाता दिखाई देता है। पेशावराना सहाफ़त अपने नाजरीन और कारीन के एहतराम का नाम है। अपने व्यूअर्स का एहतराम करने का मतलब यह है कि सोर्स की जांच की जाए,
दावे की तस्दीक की जाए और अपनी साख को ऐसी खबर के फरोग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए जिसका कोई बुनियादी या अव्वलीन सोर्स तक मौजूद ना हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। कराची के नौजवान मीर रजा की पुरस्कार मौत के केस में पुलिस कई रोज तक इसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश करती रही। पुलिस अफसरान मीर रजा के अहले खाना पर दबाव डालते रहे कि वो इस केस को खुदकुशी का केस तस्लीम करके खामोश हो जाए। वजीर कानून सिंध ज़ियाउल्लाह लंजार, जिनका ये काम था कि वो तहकीकात दुरुस्त सिमत में होने को यकीनी बनाए, वो उल्टा पुलिस सर्जन सुमैया सैयद पर तनकीद करते रहे, जिन्होंने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संगीन गलतियों की निशानदेही की थी। मगर पिछले एक हफ्ते से मीर रजा के अहले खाना, जी न्यूज़ कराची के रिपोर्टर्स और एंकर शाहजेब खानजादा की कोशिशों के बाद कल इस मामले का पूरा सच सामने आ गया है और यह साबित हो गया है कि पुलिस जिस केस को खुदकुशी करार देने की कोशिश कर रही थी वो खुदकुशी नहीं बल्कि वो कत्ल का केस था। क्योंकि कल मीर रजा की दोबारा पोस्टमार्टम के बाद जो दूसरी रिपोर्ट सामने आई है उसने ये वाजे कर दिया है कि मीर रजा को गोली आगे से नहीं बल्कि पीछे से लगी थी, जबकि मीर रजा के जिस्म पर मुख्तलिफ हिस्सों में तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं, उसकी पसलियां भी टूटी हुई थी। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल्लाह लंजार साहब ने। ज़ियाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नौजवान मीर रजा अली की जो पुरस्कार मौत थी उस पर बहुत अभाम था, कई सवालात थे कि क्या उसने खुदकुशी की है या फिर उसको कत्ल किया गया है, और पुलिस इसको ये रंग देती रही कि खुदकुशी का मामला है, लेकिन उसके जो अहले खाना है वो बार बार बताते रहे कि उस पर तशद्दुद हुआ है और ये कत्ल का मामला है। अब जब कल पोस्टमार्टम हुआ दोबारा उसकी कब्र कुशाई के बाद जो दूसरी रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि तशद्दुद भी है और गोली पीछे से लगी है। क्या अब ये कहा जा सकता है यकीन से कि ये कत्ल का ही मामला था और सुसाइड केस नहीं था? देखें शहजाद साहब, यकीनन ये जो मर्डर है या कत्ल जो हुआ है, जो भी मौक़ात होंगे इसके इन द एंड, इसमें अफसोसनाक तो है। और दो आ गई हैं रिपोर्टें जो पोस्टमार्टम की हैं, तो हमने इस पर एक तो जो डिसीशन किया है, आज मीटिंग थी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, तो उसमें हमने डिसीजन ये लिया कि इसको हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, जुडिशल इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे विद द जज ऑफ हाई कोर्ट। और इसको मैं समझता हूँ कि इसको इम्पार्शल करने की बहुत ज़रूरत है, और किसी को भी हम इन द एंड ये नहीं कह सकते, जैसे आपने कहा कि पुलिस कह रही है कि ये सुसाइड का केस है और फैमिली कह रही है कि ये मर्डर है, और कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है एक सेकंड कि नहीं, इस पे टार्चर हुआ है या उसकी एक साइड से बुलेट वुंड है और वहाँ से एंट्री हुई है। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ी सी टेक्निकल भी हैं, और पुलिस, मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपनी आवाम के साथ है, और हुकूमत का काम यही है कि हम इंसाफ करें लोगों के साथ, और जो फैमिली है उसके दुख में हम बराबर के शरीक हैं इस फैमिली के। और यकीनन हम समझते हैं कि इसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन हो, अब इन्वेस्टिगेशन टीम भी मैंने चेंज करती है, और इसको मैं DIG आमिर फारूकी साहब हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन के DIG हैं, उनको हमने ऐड किया है, और ये ऑफर भी की है फैमिली को कि जो भी पुलिस अफसर या जो अफसर आप कहें हम उनकी इस टीम में डाल देते हैं, ताकि वो फर्दर जो भी कल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है उसके बाद जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है या इंक्वायरी करनी है टिल द सबमिशन ऑफ फाइनल चालान। कि एक तो वो 5 रुकनी कमेटी है जिसको आमिर फारूकी साहब हेड कर रहे हैं, वो भी है, और अलग से जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए हाई कोर्ट के जज के अंडर। दो ये पैरेलल चलेंगी तहकीकाती टीम। देखें, जब जुडिशल कमीशन बन जाती है तो फिर हम जो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन टीम होगी पुलिस की उसको उनके मातहत कर देंगे, ताकि जो भी जुडिशल कमीशन में जो भी चीजें आए ताकि वो उनकी डायरेक्शन पर चले। सही। ज़िया साहब, आपने कहा हुकूमत का काम यही है कि आवाम को इंसाफ फराम करे, पुलिस का भी यही काम है कि ऑब्वियसली अगर कोई क्राइम हुआ है तो आवाम को जो है इंसाफ उसमें फराम में अपनी मदद दे। लेकिन माजरत के साथ इस पूरे केस में हमें ये नजर नहीं आया, क्योंकि जब से ये मामला हुआ, मीडिया की ज़ीरत बना, तो पुलिस जो है वो इसको बार बार रंग दे रही थी कि ये सुसाइड का केस है। यहां तक कि कल जिब्रान नासिर जो इसमें अहले खाना के लॉयर थे, उन्होंने आके बताया कि फैमिली को बुलाया गया, जो CCPO हैं एडिशनल IG आज़ाद खान साहब, और फैमिली ने उनसे ये कहा
کہ یہ سوسائڈ کا میٹر ہے, اس کو یہیں پہ کلوز کریں, آگے نہ بڑھائیں اس معاملے کو. جو آئی جی سندھ ہے جاوید اوڈو صاحب, وہ آن ریکارڈ آ کے کہہ کے گئے کہ 80% ہم نے کیس مکمل کر لیا ہے, جلد حقائق آپ کے سامنے ہو جائیں گے. یعنی اگر دوسرا پوسٹ مارٹم نہ ہوتا تو پھر یہ سوسائڈ کر کے میٹر کلوز ہو جاتا. تو پولیس کا رویہ تو اس میں کہیں سے بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ شہریوں کو انصاف دینا چاہ رہی تھی. دیکھیں, اس میں ایک بات بتا دوں کہ ریکارڈ پر میں سمجھتا ہوں کہ آزاد خان کو میں پروٹیکٹ کرنا نہیں چاہتا, سی سی پی او کراچی کو, لیکن انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ سوسائڈ کا معاملہ ہے. ہاں, نیچے لیول پر ہو سکتا ہے ایس ایچ او یا اپنا ڈی ایس پی یا ایس پی لیول پر کوئی فیملی سے بات ہوئی ہو. آج میں ان کی فیملی کے پاس بھی جا رہا ہوں اپنے افسران کے ساتھ, تو یہ قطعی نہیں کہہ سکتے, اور ہمیشہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہوتا ہے, اور جو کہ ان دا اینڈ آپ دیکھیں گے کہ جب انویسٹیگیشن ہو جائے گی اور کورٹ میں جائے گا یہ کیس, تو بہت سے سوالات اور بھی اٹھیں گے. یہ تو دیکھیں نا, سمیہ سید آئی, انہوں نے 14 سوالات اٹھائے, پہلے خط لکھا, پھر شاہ زیب خانزادہ کے شو پر آئیں. جب یہ میڈیا میں اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہوا تو پھر عدالت نے کہا قبر کشائی کریں, ورنہ تو ضیاء صاحب یہ کیس تو سوسائڈ کیس ڈکلیئر کر کے ختم کیا جا چکا ہوتا. اور اس میں تو obviously جو سینئر پولیس افسران ہیں ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ آپ کیوں اس کیس کو کلوز کر رہے تھے. اور ذرا مجھے آپ بتائیے کہ کوئی انفارمیشن ہے کہ قاتل کون ہے اس کیس میں, کیونکہ بار بار بورڈ بھی تبدیل ہونا, میڈیکل بورڈ تبدیل ہونا, پولیس کا اس پہ پردہ ڈالنا, یہ تو ایسا لگ رہا ہے کوئی ہائی پروفائل معاملہ ہے. مجرم پتہ نہیں کون ہے, جو پولیس کو پتہ ہے وہ نہیں چاہتے وہاں تک پہنچے, قانون کے ہاتھ وہاں تک پہنچے. کیا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں, ایسے قطعی اب تک کوئی ایسی چیز سرفیس پر نہیں آئی ہے کہ کوئی ہائی پروفائل شخصیت ہو جو اس کے پیچھے ہو, اور اس میں یقین رکھیں کہ یہاں پر یا سوسائڈ ہو یا مرڈر ہو, اس کی تحقیقات پراپر, یقیناً آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سیکنڈ جو ہمارا پوسٹ مارٹم ہوا ہے, رپورٹ آئی ہے, اس میں ڈاکٹر سمیہ نے جو بھی اس میں سوالات اٹھائے ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً میں اس وقت کی ضرورت یہی سمجھتا تھا کہ اس کی جوڈیشل کمیشن بنا دی جائے, تاکہ میڈیا پر ایک باتیں ہو رہی ہیں اور حقائق سامنے آ جائیں گے جو ہائی کورٹ کے جج صاحب جب اس کو دیکھ رہے ہوں گے. تو اس لیے میں نے اس کی امپارشلٹی کو, اور حکومت نے بھی جو چیف منسٹر لیکن ضیاء صاحب آپ کا بھی تو یہی کام تھا نا کہ آپ یقینی بنائیں کہ جو اس کی انویسٹیگیشن وہ بالکل فیئر ہو. لیکن اس دن آپ جب شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں آئے تو آپ نے کہا کہ جو سمیہ صاحبہ آئی پولیس سرجن, انہوں نے پوسٹ مارٹم کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا, انہوں نے اپنی باتوں کو کانٹر کیا. آپ نے کہا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, وہ کیس خراب کر رہی ہیں. وہ پولیس سرجن جنہوں نے بڑی ہمت کر کے آپ کے اپنا موقف دیا, 14 خامیاں نکالی اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں, ان کو تو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے تھا آپ کو کہ وہ امپارشل ہو کے اپنے ماتحت ایم ایل او کے پوسٹ مارٹم کو غلط قرار دے رہی ہیں. لیکن آپ نے آ کے انہی پہ کرٹیسزم کیا, ان پہ تنقید کی کہ وہ کیس خراب کر رہی ہیں, اور آپ نے ان سے کہا کہ وہ توڑ مروڑ کے پیش کر رہی ہیں پوسٹ مارٹم. آخر میں ان کی باتیں ٹھیک ثابت ہوئی, ان کے 14 سوالات جو انہوں نے اٹھائے تھے وہ درست ثابت ہوئے. ڈاکٹر سمیہ دیکھیں سندھ گورنمنٹ کی ملازم ہے, اور ان کا کام تھا کہ اگر وہ پوسٹ مارٹم غلط ہوئی تھی تو اس میں وہ امیڈیٹلی گورنمنٹ کو اپروچ کرتی اور بتاتی کہ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ٹھیک نہیں ہے, میری یہ آبزرویشنز ہیں. آفٹر تھاٹ آبزرویشنز بنا کر وہ اس نے ایک لیٹر نکالا ہے, اس پر بھی یقیناً جوڈیشل کمیشن ہی ابھی اس کو دیکھے گی. لیکن جیسا پہلے طریقہ کار وہ ٹی وی پہ آنا چاہیے تھا یا پہلے بتانا چاہیے تھا وہ الگ بات ہے, لیکن آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ دیکھیں انہوں نے پوسٹ مارٹم کو توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے پروگرام میں, ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا, وہ کیس خراب کر رہی ہیں. میرے خیال سے کیس انہوں نے مضبوط بنایا, اس پہ تو آپ کو تعریف کرنی چاہیے ان کی. میں یہ کہوں گا کہ جو بھی چیز وداؤٹ اتھارٹی ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے. ان کا کام تھا ڈاکٹر سمیہ کا ایز اے پولیس سرجن کہ اپنے جو بالا افسر تھے ان کو بتاتے کہ بھئی ایم ایل او ٹھیک ایکٹ نہیں کر رہا ہے, اور یہ خامیاں جو آپ کے پروگرام میں آ کر بتا رہی تھی ٹی وی چینلز پر, وہ امیڈیٹلی گورنمنٹ میں جو افسران موجود تھے ان کے امیڈیٹ ان کو بتانا چاہیے تھا, وہ نہیں بتائیں. اس کی وجہ سے ہی کرٹیسزم آ رہا ہے گورنمنٹ پر کہ ایک ڈاکٹر صاحبہ نے آ کر یہ چیزیں کہی. دیکھیں حقائق, لیکن صاحب وہ جو بھی کہی ٹھیک ہی, کیونکہ پولیس اگر آئی جی آ کے اس کو یہ کہے کہ دیکھیں کیس 80% ریزالو ہو چکا ہے, انڈیا پولیس والے یہ دے رہے ہو آن ریکارڈ آف ریکارڈ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ سوسائڈ میٹر ہے, فیملی کو بتایا جا رہا ہو کہ سوسائڈ ہے, تو ظاہر سی بات ہے کسی کو تو آواز اٹھانی ہے نا, تاکہ ایٹ لیسٹ میڈیا کے ذریعے آپ لوگ جاگیں اور اس کی صاف اور شفاف تحقیقات کریں. دیکھیں یہ میں اس کو بالکل انکار نہیں کر رہا اس چیز سے,
لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ طریقہ کار اگر ٹھیک ہوں تو اس قسم کے پھر کوشچنس نہیں اٹھتے ہیں. اگر امیڈیٹلی ڈاکٹر صاحبہ اپروچ کرتی ہیں اپنے باسز کو کہ بھئی یہ ایم ایل او بدنیتی کر رہا ہے یا یہ ڈاکٹروں کی ٹیم جو ہے انہوں نے ٹھیک نہیں کیا ہے یہ، تو شی واز دا امیڈیٹ باس آف ایم ایل او. جی، اس نے وہ اپنے کوئی ماتحت رپورٹ نہیں افسر کو جو نکالی. ہے اسی کے اوپر اسی ہاں، کی رپورٹ کو غلط کہہ رہی تھی وہ. اسی کی رپورٹ کو غلط کہہ رہی تھی. تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ رپورٹ جو ہے پولیس انویسٹیگیشن افسر کو بھیجنی نہیں چاہیے تھی منوان جو کہ ایم ایل او نے بنائی تھی. وہ ڈاکٹر سمیہ نے ہی وہ بھیجی، جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں ڈائیورٹ ہوئی ہیں اور گورنمنٹ کی بدنامی ہو رہی ہے. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیس کا اس پورے کیس میں رویہ تھا اور پھر جو بار بار میڈیکل بورڈ تبدیل ہوتے رہے، پھر آپ کا بیان اور پھر کل کچھ چیزیں لیک ہونا کہ بار بار یہ بتایا جانا کہ بیٹا مقروض تھا، پریشان تھا، باپ کے پاس نوکری نہیں تھی، باپ بیٹے کی آڈیو لیک ہو رہی ہیں، ان کے خلا کا معاملہ سامنے لانا، اس کا مطلب لگ رہا تھا کہ باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ڈسٹریکشن کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی کردار کشی کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ زہری مریض تھا، مقروض تھا، اس نے خودکشی کر لی. یہ سب جب ایک ساتھ آپ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہائی پروفائل معاملہ ہے اور حکومت اور پولیس اس پہ کچھ چھپانا چاہ رہی تھی. دیکھیں حکومت کی طرف سے کوئی بھی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے کہ وہ ان کی فیملی کی ہم وہ ڈسکریس کریں یا ان کے معاملات کو اٹھائیں. حکومت کا کام ہے کہ اگر میں ہوم منسٹر ہوں تو میرا کام ہے کہ میں اپنے پولیس افسروں کی جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک کروں. اور یہ کیسے رائٹ ٹھیک کریں ٹائم گے سر؟ تھا. آئی جی صاحب کو پوچھیں گے، دیکھیں آپ آئی جی صاحب کو پوچھیں گے کیوں آپ اس کو سوسائٹی کی طرف لے کے جا رہے تھے؟ آئی جی صاحب کو میں پوچھیں گے کیوں یقیناً فیملی کو آپ کہہ پوچھوں رہے گا. تھے کہ یہ خودکشی کا میٹر ہے، اس کو دیکھیں کلوز ہونے دیں. میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں. شاہ زیب خان زادہ ایک کریڈیبل صحافی ہیں، ایک سینئر پولیس افسر نے ان سے یہ کہا کہ آپ کا کیریئر داغدار ہو جائے گا اگر آپ اس کو ایک مرڈر کی طرف لے کے جائیں گے. آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس کو رہنے دیں کیونکہ اس سے آپ کی کریڈیبلٹی، آپ کی ساکھ متاثر ہوگی. لیکن پھر بھی وہ پروگرام کرتے رہے اور آخر میں وہ صحیح ثابت ہوئے. جو سمیہ ہے، ڈاکٹر سمیہ، وہ صحیح ثابت ہوئی. یعنی کہ سوچیں سینئر پولیس افسر کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو بھائی، اس کو نہ رپورٹ کرو، تمہاری ساکھ تباہ ہو جائے گی. اسی لیے میں نے سب کو اپرچونٹی اوپن کر دی ہے اور گورنمنٹ جوڈیشل کمیشن بنا رہی ہے. وہاں پر جو ہمارے شاہ زیب صاحب ہیں وہ بھی جا کر یہ اسٹیٹمنٹ اس پولیس افسر کے خلاف دے سکتے ہیں. پروف کر دیں گے تو ہم اس کے خلاف بھی کارروائی کریں پروف گے کرتے ہیں، افسر آف کے. دا ریکارڈ بات جی پروف ہاں، کر دیں وہ. ایگزیکٹلی. یقیناً دیکھیں یہ آف دا ریکارڈ باتیں پھر آپ اب تو چلیں ریکارڈ پر وہ لے تو آئے ہیں نا. جی جی وہ ریکارڈ پہ لاتے ہیں جی یا اپنی سورس جو ہے اوبیسلی ایک صحافی کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی جی سورس کو ہاں. وہ ڈسکلوز نہ کرے اگر سورس کہتا ہے کہ آف دا ریکارڈ ہے. اچھا ایک اور معاملہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا جو کہ ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو سیاسی تناؤ ہے وہ اب جی ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں آئینی بحران میں تبدیل ہو رہا ہے. کیونکہ کل ہمارے ساتھ اسٹیٹ منسٹر فار لا عقیل ملک صاحب موجود تھے اور جب ہم نے ان سے پوچھا 19 جو ایڈیشنل ججز ہیں جس کی سمری گئی ہوئی ہے صدر مملکت کے پاس، وہ منظور نہیں کر رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وجہ نہیں پتا، لیکن جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی ہے، آئین کی وائلیشن ہے، جس سے ایک آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی منشا پہ، کسی کی خواہش پہ ججز کو تعینات کیا جائے. اب میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ میں اس سے ہٹ کر کے کہ کتنے ججز کو اپائنٹ ہو رہے ہیں یا ججز کا کیا ایشو ہے، لیکن پریزیڈنٹ کی پاور آرٹیکل 48(2) میں بالکل کلیئر ہے. یہ ہمارے اسٹیٹ منسٹر فار لا مس انٹرپریٹیٹ کر گئے ہیں اور ان کو درست کی اپنی کرنی چاہیے کہ آرٹیکل 148(2) میں اگر آپ کہیں گے تو ایک چھوٹا سا ہے، میں پڑھ کر بتا دیتا ہوں. ناٹ وٹ از اسٹینڈنگ اینی تھنگ contained in clause 1, the president shall act in his discretion in respect of any matter in respect of which he is empowered by the constitution to do so. تو اس میں جو مین بات یہ ہے کہ and the validity of anything done by the president in his discretion shall not be called in question on any ground. تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی جوڈیشل کمیشن کی اپائنٹمنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ نے کرنی ہے. یہ میرے خیال میں اسٹیٹ منسٹر وہاں لے گئے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائز جہاں پر بائنڈنگ ہوگی وہاں پر پریزیڈنٹ کو کرنا ہے، اس کو جی ایکٹ کرنا ہے. لیکن یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے آرٹیکل 175(a) میں آتا ہے اور آرٹیکل 175(a) کے جو ہمارا 6 جو سب سیکشن سب آرٹیکل ہے اس میں
اور یہ چیزیں ہیں کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ یہ صاحب کے اختیار پاس ہے جائے. ڈسکریشنری پاور ان کے پاس ہے 48(2) کے تحت، لیکن تو پھر وہ اپنے پاس کیوں رکھیں؟ وہ ریجیکٹ کر کے واپس بھیج دیں، اعتراض لگا دیں، اس پہ کیا اعتراض ہے؟ یقیناً یہ تو پریزیڈنٹ صاحب کے جو ایڈوائزر ہوں گے لا پر کیونکہ 15 دن کا وہی ٹائم اس تو کو آئینی ہے نا، بہتر یہ کر تو دیں آئینی گے. ٹائم ہے کہ 15 دن میں یا تو وہ اعتراض لگا کے نہیں واپس نہیں، اس بھیجیں. میں نہیں ہے لکھا ہوا. اس میں آرٹیکل 148(2) میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ 15 دن میں ہی. ہاں لیکن 15 دن میں اگر 15 دن میں کرنا بھی ہے تو اس میں ایک طریقہ کار یہ ہے جی کہ وہ 15 دن سے 16 دن بھی لے سکتے ہیں اگر وہ چھٹی پر ہیں تو. صحیح، 17 دن بھی لے اگر سکتے ہیں چھٹی کہ پر ہیں. تاکہ اگر وہ چھٹی پر ہیں یا آؤٹ آف اسٹیشن ہے تو انہوں چلو نے یقیناً ٹھیک ہے، ان کے ایڈوائزر اس کو بہت بہتر بہت شکریہ. بتا سکیں ضیاء گے. اللہ صاحب بہت ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید بات کریں گے اس کے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت جو سیاسی معاملات ہیں، خاص طور پہ لانگ مارچ پاکستان تحریک انصاف کا اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیاسی بحث تو تھی، لیکن اب ایک آئینی بحث بھی شروع ہو گئی ہے. اس پر ہم بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار منیف فاروق نے. منیف صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. منیف صاحب، ایک سیاسی بیان بازی تو نظر آ رہی تھی ہمیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان. آگے جا کے شاید جو صوبوں والا معاملہ ہے وہ بھی ان کے بیچ میں ایک مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن یہ جو 19 ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے جے سی پی نے اپروو کر دیا، وزیر اعظم نے سمری بھیج دی، لیکن صدر پاکستان نہ اس کو اپروو کر رہے ہیں، نہ اعتراض لگا کے واپس بھیج رہے ہیں. اور کل ہمارے پروگرام میں عقیل ملک صاحب نے کہا کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ڈسکریشنری پاور نہیں ہے کہ وہ اس کو ہولڈ کر کے رکھیں. یہ کیا معاملہ ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے، کیونکہ ماضی میں تو جب بھی بلاول بھٹو صاحب کسی چیز پہ اڑ جاتے تھے تو نون لیگ رخ کرتی تھی صدر مملکت کا زرداری صاحب کا، لیکن اب زرداری صاحب ہی اس معاملے پہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ اختلاف ہو گیا حکومت کے ساتھ ان کا. بہت شکریہ شہزاد صاحب. دیکھیے، اس میں ایک اہم آئینی یا قانونی نقطہ تو ہے ہی ہے. اس میں سب سے بڑا ایک ایشو یہ ہے کہ اس کی بھی جو بنیاد ہے وہ تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی، کہ صدر مملکت کی جانب سے یا جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کچھ ان کے ریکمنڈیز بھی تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کو ہائی کورٹ کے ججز کے طور پر ایلیویٹ ہونا چاہیے. کچھ جج صاحبان یا کچھ جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو نہیں کنسیڈر کیا گیا اور reasons best known to the people who were sitting in the judicial commission، لیکن نہیں ہوا. اور جو گورنمنٹ کی کمپوزیشن ہے، آپ کو پتا ہے اب جس طریقے سے آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن بھی ہے، اپوزیشن نے ویسے ہی ایبسٹین کر لیا، تو حکومت آل ان آل تھی وہاں پر ڈومینیٹ کرتے ہوئے. اور جس طریقے سے پھر معاملات ہوئے، اوور آل اچھے کریڈیبل 19 لوگوں کو وہاں پر ریکمینڈ کیا گیا. بٹ پرابلم پیپلز پارٹی کا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 48 ہے اس کی لینگویج کو بغور جائزہ لیا جائے، اور اس کے علاوہ ایک ایسی ڈسٹنکشن ہے جو کہ شاید آئین کے اندر نہیں لکھی، لیکن بعد میں ظاہری بات ہے وہ ایکسپلینیشنز کے اندر سامنے آئی ہے کہ دیکھیے، یہاں صدر مملکت کے پاس کوئی ڈسٹنکٹیو پاور نہیں ہے. کچھ ایسے معاملات ضرور ہیں جن میں صدر مملکت کے پاس ڈسٹنکٹیو پاور ہے، جس میں وہ اپنی ڈسکریشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور بہت ساری معاملات کو اپنے طریقے سے چلا سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک ایسی ایڈوائس جو کہ جوڈیشل کمیشن کے تھرو ریکمینڈ ہوئی، پھر پرائم منسٹر کی طرف سے آئی، وہ اس کو صدر مملکت بدقسمتی سے ٹرن ڈاؤن نہیں کر سکتے. اب ایک امپاس تو بن گیا ہے، کانسٹیٹیوشنل امپاس تو آ گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو عدالت کے ذریعے سرکموینٹ کیا جائے گا یا خود ہی کوئی طریقہ کار حکومت یا ایگزیکٹو نکالے گا. ادروائز آپ کو پتا ہے آئینی عدالت موجود ہے، اتنا مشکل نہیں ہوگا اس ہرڈل کو پار کرنا. صحیح. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ 27 ستمبر کو ہم ایک بہت بڑا مارچ کریں گے. ابھی میرے پروگرام میں شفیع اللہ جان صاحب کہہ کے گئے 20 لاکھ لوگ آئیں گے اور انہوں نے کہا دباؤ ڈالیں گے عدلیہ تاکہ ان کے کیسز لگائے عمران خان کے، اور جب ایک دفعہ کیسز لگ جائیں گے تو وہ پہلی سنوائی میں ہی ختم ہو جائیں گے. وہ کانفیڈنٹ ہیں ہم آئیں گے، حکومت اس بار نہیں روک سکے گی. آپ کا کیا تجزیہ ہے اس میں؟ دیکھیے شہزاد صاحب، آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ بھی پاکستان کے بڑے باخبر صحافیوں میں سے ہیں. دیکھیے، جو ٹیمپرامنٹ ہے اس حکومت کا، کیا وہ مجھ سے یا آپ سے ڈھکا چھپا ہے؟ یہاں تو ایک میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کی وفاقی حکومت اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، سب سے پہلے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا جو ماضی میں تحریک انصاف کرتی رہی ہے. اب یہ ان کا اوور کانفیڈنس ہے یا ان کا کانفیڈنس ہے، یا وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. ہم اس کے بارے میں ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا 2024 کے بعد، وہ کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کر پائے. آفریدی صاحب کے لیے یہ ٹیسٹنگ ٹائم ہے. کیا وہ واقعی یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ دیکھیے، گنڈا پور صاحب اور طریقے سے آپریٹ کرتے تھے. اگر ایک سرپرائز ایلیمنٹ آفریدی صاحب نے رکھا ہوا ہے اور وہ اسلام آباد کے لیے نکل پڑتے ہیں اور تمام حدود توڑ دیتے ہیں،
تو پھر دیکھنا پڑے گا یہ معاملہ کہاں جاتا ہے. لیکن یہاں تو ابھی تک وہی ہے کہ نو نان سینس ول بی ٹالریٹڈ, اور اگر کوئی تھریٹن کرے گا اسلام آباد کو یا انڈر سیج کرنے کی کوشش کرے گا تو وہی کچھ ریپیٹ کیا جائے گا جو پہلے ہوا تھا. بہت بہت شکریہ منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.